यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम आमाल की किताब बाब 15 और उसकी आयत 10 से गौर करना शुरू करे थे और आयत 24 तक हम गौर करे थे। हम लोग देखे थे कि चंद लोग अंतकिया की कलीसिया में दाखिल हुए और ये बताने को लगे, अगर मूसा के रस्म के मुआफिक खतना नहीं कराएंगे तो तुम लोग नजात नहीं पा सकते। जब ये बात कलीसिया में पैदा हुई तो इसका सही जवाब ढूंढना ज़रूरी था। तो कलीसिया पौलुस और बरनबा को इसका जवाब हासिल करने के लिए यरूशलेम को भेजे। यरूशलेम में भी ये बात के बारे में बहुत गुफ्तगू करने के बाद ये नतीजे पे पहुंचे कि गैर कौमी लोग जो यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं, खतना कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 4 बातों पे अमल करना ज़रूरी है। वो बातें हैं बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घोंटे हुए जानवरों और लहू से परहेज करना। तो ये 4 बातें जो हैं यरूशलेम की कलीसिया अंतकिया की कलीसिया को लिख के पौलुस और बरनबा और चंद और यहूदियों के हाथ से भेजे। अब हम पढ़ेंगे आयत 24 से 26 तक। लिखा हुआ है, चुनांची हमने सुना है कि बाज ने हम में से जिनको हमने हुक्म ना दिया था वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे दिलों को उलट दिया। इसलिए हमने एक दिल होकर मुनासिब जाना कि बाज चुने हुए आदमियों को अपने अजीज़ों बरनबा और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। तो प्यारे भाई बहन, यरूशलेम की कलीसिया को जो है अंतकिया की कलीसिया की काफ़ी फिक्र थी। उन लोग नहीं चाहते थे कि गैर कौमी लोग जो यीशु मसीह पे ईमान लाए थे झूठी तालीम का यकीन करके भटक जाना। लोगों को ख़त के साथ उनके पास भेजना ज़रूरी था और यरूशलेम की कलीसिया ये कदम उठाई। मेरे भाई, हमारी ज़िंदगी में ये कितना ज़रूरी है कि अगर कोई गलत तालीम में मुब्तला हो जाता है तो उससे मिलना और उसको सही रास्ता बताना। जो लोग यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं उनका ख्याल करना ज़रूरी है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है। ये काम यरूशलेम की कलीसिया करी। आयत 27 में लिखा हुआ है, चुनांची हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, वो यही बातें ज़मानी भी बयान करेंगे। मेरे भाई, अगर यरूशलेम की कलीसिया सिर्फ पौलुस और बरनबा को वापस भेजती तो अंतकिया की कलीसिया ये बोलती थी कि हमको मालूम था कि ये लोग ऐसी खबर लाएंगे। तो यरूशलेम की कलीसिया यहूदा और सिलास को भी पौलुस और बरनबा के साथ भेजी ताकि अंतकिया की कलीसिया को ये बात बताए कि ये फैसला एक साथ हुआ है और इकट्ठा होकर यह फैसला लिया गया है। आयत 28 और 29 में लिखा हुआ है, क्योंकि रूहुल कुद्स ने और हमने मुनासिब जाना कि इन ज़रूरी बातों के सिवाय तुम पर और बोझ न डालें कि तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से और लहू और गला घोंटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज करो। अगर तुम इन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखोगे तो सलामत रहोगे। वास सलाम। तो ये पक्की बात है कि यरूशलेम की जो कलीसिया फैसला करी वो रूहुल कुद्स के नेक हिदायत से करी। ये फैसले में इंसानी ताकत नहीं थी बल्कि खुदा की ताकत थी। हम एक बात यहाँ ज़रूर याद रखना कि कलीसिया के फैसले रहो या घर के फैसले रहो या ज़ाती ज़िंदगी के फैसले रहो या खिदमत गुजारी के फैसले रहो, हमारा हर फैसला रूहुल कुद्दूस की ताकत से और नेक हिदायत के साथ होना चाहिए। अगर हम अपनी ताकत से फैसला करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर नाकामयाब रहेंगे। हम कामयाब हो नहीं सकते अगर हम अपनी ताकत से फैसला करेंगे तो मेरे भाई और बहन, ये बात ज़रूर याद रखना कि जब भी आप फैसला करने के लिए बैठेंगे तो रूहुल कुद्स की नेक हिदायत लो। ये फैसला रूहुल कुद्स के हिदायत से था, इसलिए जमात में खामोशी थी। आयत 30 और 31 में लिखा हुआ है, बस वो रुखसत होकर अंतकिया में पहुँचे और जमात को इकट्ठा करके खत दे दिया। वो पढ़कर उसके तसल्ली बख्श मजमून से खुश हुए। प्यारे भाई बहन, खुशखबरी में हमको अमन और चैन है और तसल्ली है, लेकिन शरीयत में खुसरवार ठहराए जाने के सिवाय और कुछ नहीं है। शरीयत हमको खुसरवार ठहराती है। हमको मालूम होना चाहिए कि शरीयत एक आईना है। जब मैं उसमें देखता हूँ तो मेरे को साफ साफ ये नज़र आता है कि मैं बदशक्ल हूँ। मेरे भाई, हम सब खुदा के जलाल से दूर हो गए हैं, मगर खुशखबरी ये बोलती है कि खुदा के पास आओ, क्योंकि खुदा आपको कबूल करना चाहता है। खुदा आपको उसके फजल के ज़रिए से आपको नजात देने की तैयारी में है। तो प्यारे दोस्त, खुशखबरी हमको तसल्ली देती है। आयत 32 से 34 में लिखा हुआ है,
اور یہودا اور سلاس نے جو خود بھی نبی تھے بھائیوں کو بہت سی نصیحت کر کے مضبوط کر دیا۔ وہ چند روز رہ کر اور بھائیوں سے سلامتی کی دعا لے کر اپنے بھیجنے والوں کے پاس رخصت کر دیے گئے، لیکن سلاس کو وہاں رہنا اچھا لگا۔ یہ پکی بات ہے کہ پولس اور سلاس کی اچھی جم گئی ہوں گی۔ سلاس کو جو ہے پولس پسند آ گئے اور ان کے ساتھ کام کرنا ان کو اچھا لگ رہا تھا، تو سلاس انطاکیہ میں ٹک گئے۔ ان کو جو ہے غیر قومیوں کے بیچ میں کام کرنا اچھا لگ رہا تھا ہوگا۔ سب سے بڑی چیز ہم یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ امن اور چین کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سلاس انطاکیہ میں رہ گئے۔ آیت 35 میں لکھا ہوا ہے، مگر پولس اور برنابا انطاکیہ ہی میں رہے اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ خداوند کا کلام سکھاتے اور اس کی منادی کرتے رہے۔ ایسا دیکھا گیا تو پولس اور برنابا وہ کلیسیا کے پادری تھے۔ پولس اور برنابا میں یہ خوبی تھی، خدا کا کلام کسی حالت میں بھی لوگوں تک پہنچانے کا سوچتے تھے۔ کلام بتاتا ہے کہ یہ لوگ منادی کرتے رہے۔ ہم ایک بات یہاں غور کرنا ضروری ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ جب انہیں ہم کو اس کے محبت میں چنا ہے تو اس کے محبت کو ہم لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ خدا کی خوشخبری کو لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے، یہ ہمارا فرض ہے اور ہم اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے تو ہم خدا کو ناراض کریں گے، کیونکہ خدا ہم کو چنا اپنے محبت سے اور چاہتا ہے کہ ہم جا کے لوگوں کے سامنے یسوع مسیح کی خوشخبری بانٹیں۔ آیت 36 میں لکھا ہوا ہے، چند روز بعد پولس نے برنابا سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا، آؤ پھر ہم ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں۔ اگر ہم پولس کی زندگی میں دیکھیں گے تو کلیسیاؤں کے لیے ان کا دل مار لیتا تھا، یعنی کہ انہوں بے چین اور بے قرار ہو جاتے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ کلیسیا کیسی ہے اور کیسا چل رہی ہے۔ میرے بھائی، یہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے اور ہم اس کو ایسا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس کے گھر جانا ہے اور اس کو دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں دریافت کرنا ہے کہ وہ کیسا ہے اور کس حالت سے انہیں روحانی طور سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو انہوں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کلیسیاں کیسے چل رہی ہیں۔ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ کلیسیاں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ آیت 37 میں لکھا ہوا ہے، اور برنابا کی صلاح تھی کہ یوحنا کو جو مرقس کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں۔ پیارے بھائی بہن، ہم برنابا کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ برنابا ایک نیک اور خدا پرست آدمی تھے اور اپنی جائیداد بیچ کے رسولوں کے قدموں پہ ڈال دیے تاکہ وہ پیسہ ضرورت مندوں کے لیے اور کلیسیا کے لیے استعمال ہوئے ویسا۔ تو برنابا چاہتے تھے کہ یوحنا مرقس کو ایک اور موقع دینا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یوحنا مرقس پولس اور برنابا کو بیچ سفر میں چھوڑ کے یروشلم آ گئے تھے، لیکن جب پولس اور برنابا دوسرے سفر کی تیاری میں تھے تو اس وقت برنابا یوحنا مرقس کو ایک اور موقع دینا چاہتے تھے۔ برنابا ایک نرم مزاج کے تھے اور ایک رحم دل کے آدمی تھے، مگر جب ان کے دل و دماغ میں ایک فیصلہ لاتے تھے تو اس وقت اپنے فیصلے پہ اٹل رہنا چاہتے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولس اور برنابا انسان تھے۔ پولس اور برنابا اپنے اپنے فیصلے پہ اٹل رہے اور ایک دوسروں کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ میرے بھائی، انسان ہونے کی وجہ سے انسان کے خیالات الگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، لیکن ہمارے جو دل و دماغ میں بات آتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس بات پہ ہم اٹل رہنا اور اس حساب سے ہم چلنا۔ ہم دوسروں کی صلاح لینا نہیں چاہتے ہیں۔ بہرحال یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو برنابا اور پولس میں تکرار ہوئی۔ آیت 38 میں لکھا ہوا ہے، مگر پولس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پمفلیا میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمراہ لے چلیں۔ تو پولس کا دل کچھ اور بول رہا تھا اور برنابا کا دل کچھ اور بول رہا تھا، یعنی کہ یہ دونوں کے دل ایک ساتھ نہیں مل رہے تھے۔ برنابا یوحنا مرقس کو سفر میں ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے، مگر پولس کا یہ ارادہ نہیں تھا۔ انہوں مرقس کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں میں جو کہ کئی وقت تک ایک ساتھ تھے اور مل کے خدا کی خدمت گزاری کرے، مگر یوحنا مرقس کے فیصلے سے ایک دوسروں سے الگ ہو گئے۔ میرے بھائی، کتنے سالہ یہ جو ہے ان لوگوں کام کرے ایک دوسروں کے ساتھ، مگر ایک فیصلے میں آ کے اٹل ہو کے ایک دوسروں سے الگ ہو گئے۔
یا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ دونوں انسانات ہیں، اور یہ شک کی بات نہیں ہے کہ خدا پرستوں کے درمیان میں بھی نا اتفاقیاں آ سکتے ہیں اور ایک دوسروں کے فیصلے الگ ہو سکتے ہیں، مگر خدا کی شکر گزاری یا یہ بات سے کرنا کہ یہ دونوں ایک دوسروں سے لڑ لے کے کلیسیا کو دو ٹکڑے نہیں کر دیے۔ حالانکہ یہ دونوں کے بیچ میں کچھ فرق آگا تھا، لیکن وہ فرق کو جو ہے کلیسیا کے سامنے رکھ کے کلیسیا کو نہیں توڑے۔ میرے بھائی، ہمارے زندگی میں بھی یہ رہنا چاہیے کہ جب کچھ بات چیت ہوتی ہے اور فرق آتا ہے تو یہ بات کو جو ہے کلیسیا میں لے کے کلیسیا کو جو ہے تتر بتر کرنا نہیں چاہیے، بلکہ کلیسیا میں آنچ آنا نہیں چاہیے، آنچ آنے دینا نہیں چاہیے۔ یہ لوگوں کا اپنا اپنا ذاتی خیال تھا اور وہ خیال کلیسیا کے بیچ میں لانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ایک اچھا کام کرے کہ کلیسیا کو دھکا نہیں پہنچا۔ آیت 39 سے 41 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کے آخری آتے ہیں، پس ان میں ایسا سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور برنبا مرقس کو لے کر جہاز پر قبرس کو روانہ ہوا، مگر پولس نے سیلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خداوند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوئے، اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا سوریا اور کلیکیا سے گزرا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، برنبا قبرس میں ایک اچھی خدمت گزاری کرے۔ برنبا قبرس سے آئے تھے، وہ ان کا علاقہ تھا، ان کی دلی خواہش تھی کہ انہوں جو ہیں مسیح کی خوشخبری کو ان کے لوگوں کے پاس لے کے جانا اور انہوں اپنے دلی خواہش کو پوری کرے۔ لوگ بتاتے کہ انہوں قبرس میں خدا کے لیے بہت کام کرے، اور اس کے بعد قبرس سے نکل کے افریقہ کے شمال کی طرف گئے اور وہاں خدا کے لیے ایک بہت بڑا کام کرے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بائبل میں لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ لوگ جو ہے یہ بات کو ظاہر کرے ہیں۔ لیکن یہاں برنبا کا کام ختم ہوا اور خدا کا کلام ان کی خدمت گزاری کے بارے میں نہیں بتاتا ہے کہ انہوں کیسی خدمت گزاری کری۔ خدا کا کلام نہیں بتاتا ہے یہ، لیکن ہم پولس کے خدمت گزاری پہ غور کریں گے۔ تو جب برنبا جو ہیں پولس سے الگ ہوئے تو خدا کی خدمت گزاری دو حصوں میں ہونے لگی، ایک حصہ برنبا کے ذریعے سے اور دوسرا حصہ پولس کے ذریعے سے۔ پہلے صرف ایک ہی حصہ تھا، تو برنبا ایک طرف نکل گئے اور پولس دوسری طرف نکل گئے۔ میرے دوست، خدا کا کام کرنے کا طریقہ ایسا ہے۔ خدا جو ہے برنبا اور پولس دونوں کا استعمال کرنے والا ہے۔ تو برنبا کے ساتھ مرقس ہیں اور پولس کے ساتھ سیلاس ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا اعمال کی کتاب کا 15واں باب۔ اب ہم 16ویں باب پہ آئیں گے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ پھر وہ دربی اور لسرا میں بھی پہنچا، تو دیکھو وہاں تیموتھیوس نام ایک شاگرد تھا، اس کی ماں تو یہودان تھی جو ایمان لے آئی تھی، مگر اس کا باپ یونانی تھا۔ وہ لسرا اور اکنیوم کے بھائیوں میں نیک نام تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، پولس پہلے دربی کو آتے ہیں، اس کے بعد لسرا کو آتے ہیں، اور یہاں ان کی ملاقات تیموتھیوس سے ہوتی ہے۔ پولس جو ہیں تیموتھیوس کے ماں اور نانی کو جانتے تھے، اور جب انہوں پہلی دفعہ یہ علاقے میں آئے تھے تو اس وقت تیموتھیوس کو یسوع مسیح کے پہچان میں لائے تھے۔ تو یہاں پولس جو ہیں تیموتھیوس کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو اب جو ٹیم بنی ہے وہ پولس، سیلاس اور تیموتھیوس کی ہے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، پولس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے، پس اس کو لے کے ان یہودیوں کے سبب جو اس نواح میں تھے اس کا ختنہ کر دیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، جو طریقہ پولس اپنائے، میں چاہوں گا کہ آپ وہ طریقے پہ غور کرنا۔ جب انہوں یروشلم کو گئے تھے تو تیتوس کو جو ایک غیر قومی تھے اپنے ساتھ رکھ لیے، اور تیتوس کی ختنہ نہیں ہوئی تھی۔ پولس تیتوس کی ختنہ کرانا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس جو ہے تیموتھیوس کو یسوع مسیح کی منادی کے سفر میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں چاہتے ہیں کہ تیموتھیوس جو ہے مسیح کی منادی کرنے کے لیے لوگوں کے پاس پہنچنا، کیونکہ پولس کسی کے ساتھ حجت والی بات کرنا نہیں چاہتے تھے، یا کوئی ایسے حالت میں آنا نہیں چاہتے تھے جس میں مخالفت ہو، تو انہوں تیموتھیوس کی ختنہ کراتے ہیں۔ انہوں تیموتھیوس کی ختنہ اس لیے نہیں کرائے کہ اس میں کچھ فائدہ ہو، مگر کیونکہ انہوں جھمیلے میں پڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے تیموتھیوس کی ختنہ کرائے۔
اور یہ وجہ ہے جو پولس اپنے پہلے خط میں کورنتھیوں کے کلیسیا کو لکھتے ہیں۔ ذرا غور سے سنو، اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں۔ جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت بنا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں۔ اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا تو میرے بھائی، پولس جو ہے تیموتھیوس کی ختنہ کرانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں کسی کے ساتھ بھی حجت میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پولس جو ہیں اپنے آپ میں ایسا محسوس کرے۔ یہ پکی بات ہے کہ تیموتھیوس کی ختنہ کرانا یا نہیں کرانا تیموتھیوس کے نجات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، مگر پولس جو ہیں تیموتھیوس کی ختنہ اس لیے بھی کرائے کہ تیموتھیوس کی جو خدمت گزاری یہودیوں کے بیچ میں ہے اس میں اثر نہیں پڑے۔ ویسا میں اتنا بولنا چاہوں گا کہ پولس ایک سمجھدار آدمی تھے، مگر ان کی سمجھداری پہ انہوں بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں جو بھی کرتے تھے خدا کے طاقت سے کرتے تھے۔ ختنہ کرانے سے یا نہیں کرانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہوں دل و دماغ میں بس یہ بات تھی، یعنی کہ ان کے دل و دماغ میں بس یہ بات تھی کہ انہوں کیسا لوگوں کو یسوع مسیح کے پہچان میں لا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر تیموتھیوس کی ختنہ نہیں کراتے تو یسوع مسیح کے خوشخبری کو یہودیوں کے بیچ میں لے کے جانا مشکل ہو جاتی تھی۔ آیت 4 اور 5 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ جن جن شہروں میں گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو احکام عمل کرنے کے لیے پہنچاتے جاتے تھے جو یروشلم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے۔ پس کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئیں۔ تو گلتیہ میں پولس کی ایک زبردست خدمت گزاری ہو رہی ہے۔ انہوں صرف وہ کلیسیاؤں کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے جو کلیسیاؤں کو اپنے پہلے سفر میں قائم کرے تھے، بلکہ ان کے خدمت گزاری کے ذریعے سے کئی لوگ مسیح پہ ایمان لائے، یعنی کہ انہوں اپنے قائم کیے گئے کلیسیاؤں کو بھی دیکھے اور ساتھ ساتھ اور بھی خدمت گزاری کرے جس کے ذریعے سے کئی لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لائے، یعنی کہ پولس اور بھی کلیسیائیں قائم کرے۔ آیت 6 پڑھیں گے، اور وہ فرگیا اور گلتیا کے علاقے میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو روح القدس کے دماغ میں کچھ اور ہے۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا۔ میرے بھائی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک حیرت کی بات ہے؟ پولس آسیا میں جانا چاہتے تھے مگر روح القدس ان کو روکا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کی مرضی نہیں تھی کہ پولس رسول آسیا میں لوگوں کو یسوع مسیح کی خوشخبری سنانا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور بہتری اس میں ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ خدا کے کئی کام ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر خدا جو بھی کرتا انہیں جانتا کہ انہیں ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پولس کی خواہش تھی آسیا میں جانا، مگر خدا کے کچھ الگ ارادے تھے۔ مگر یہ سارے باتوں کی جو بیچ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پولس خدا کے یہ نیک ہدایت پہ عمل کرے۔ انہوں چاہتے تو اپنی مرضی سے آسیا میں جا سکتے تھے، مگر انہوں یہ کام نہیں کرے۔ انہوں خدا کے نیک ہدایت سے آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک بات ہم کو یہاں ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہمارا ہر ایک کام خدا کے ہدایت سے ہونا چاہیے۔ خدا روح القدس کو ہمارے دل میں بھیجا تاکہ ہم روح القدس کے ہدایت سے ہمارے قدم کو آگے بڑھائے۔ نیا عہد نامہ بتاتا ہے کہ روح القدس ہمارا مددگار ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے اس وقت ہم اعمال کی کتاب باب 16 اور اس کی آیت 7 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ لیکن ختم کرنے سے پہلے میں آپ کا توجہ اعمال کی کتاب باب 16 اور اس کی آیت 2 پہ لانا چاہوں گا، جہاں لکھا ہوا ہے، وہ لسترا اور اکنیم کے بھائیوں میں نیک نام تھا۔ میرے بھائی، یہ آیت تیموتھیوس کے بارے میں بات کرتی ہے کہ تیموتھیوس لسترا اور اکنیم میں ایک نیک نام شخص جانے جاتے تھے۔ دوسرے الفاظوں میں انہوں لسترا اور اکنیم کے علاقوں میں یسوع مسیح کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بنے۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیح پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم
لوگوں کے سامنے مسیح کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بننا چاہیے۔ لوگ جاننا کہ ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر خدا رہتا ہے، ہمارے دل میں مسیح بسے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، ہے نا؟ کیا لوگ آپ کو ایک نیک نام شخص کی حیثیت سے جانتے ہیں کیا آپ کے زندگی کے ذریعے سے لوگ یہ جان سک رہے ہیں کہ آپ کے دل میں مسیح بسے ہوئے ہیں؟ میرے دوست، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے مسیح کے حوالے کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلیں گے۔ تو کیا آج اور اب اور اسی وقت آپ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالے کرنا چاہیں گے کیا آپ ان کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلنا چاہیں گے آمین۔